बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अहम केस की समाअत थी और उसमें इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ दीगर जजेज़ ने समाअत की। उस हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए अपनी पोजीशन क्लियर की, उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। और कुछ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की। उन्होंने आज इस्लामाबाद में कहा कि पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह अदालत का गलत फ़ैसला था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया जो परवान चढ़ा और दिसंबर 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया। इस्लामाबाद में आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि दिसंबर 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक वोट से सज़ाए मौत दी गई। आइन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अगर आपको तारीख़ नहीं दोहरानी तो तारीख़ से सीखें। और उन्होंने कहा कि तारीख़ हमें 7 सबक दे चुकी है लेकिन हमने उन पर तवज्जो नहीं दी और हमेशा खसारा उठाया है। और अब पाकिस्तान एक बार फिर नाजुक तरीन मोड़ पर आ चुका है और अब भी हमें तारीख़ से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम आइन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये आइन पाकिस्तान के हर शहरी की दस्तावेज़ है। इसमें हाल में जो चीज़ें हुई उन्हें समझना चाहिए। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम की सोच थी कि मुसलमानों का इस्तेसाल से पाक मुल्क हो जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से रह सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये पैगाम बंद कमरे में नहीं बरसगीर के कोने कोने तक पहुँचाया गया था। और उन्होंने कहा कि ये हमारी जो है वो दस्तूर साज असम्बली 7 साल तक काम करती रही। आइन तैयार होने की नहज पर पहुंचा तो सरकारी मुलाजिम ग़ुलाम मोहम्मद ने आइन को ठोकर मार दी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि 1956 की दस्तूर साज असम्बली में कोई इंतखाबात नहीं हुए और वो 2 साल में दम तोड़ गई। एक सरकारी मुलाजिम ने फ़ैसला किया कि मैं अक्ल कुल हूँ और 1958 का मार्शल लॉ आ गया। उन्होंने कहा कि इस अक्ल कुल ने 1962 का आइन खुद बना लिया और जमहूरियत ख़त्म कर दी। सरकारी मुलाजिम के ख़्याल में अवाम बाशऊर नहीं, इनमें अकल नहीं, इसलिए फ़िल्टर होना चाहिए। ये ख़यालात थे जनरल जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के और उन्होंने दो टोक अंदाज में अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया कि अदलिया के गलत फ़ैसले की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई। अदलिया के ही गलत फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और आज फिर हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, जस्टिस की बातें यकीनन ये उनकी दिल की आवाज़ है और ज़मीनी हक़ाइक़ भी यही हैं। अगर हम गैर जानिबदाराना तज्ज़िया करें कि इस वक्त पाकिस्तान किस पोजीशन में है तो हम देख सकते हैं कि वाकई पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि डू एंड डाई की पोजीशन है और पाकिस्तान खाकम बदाहन के ऐसी पोजीशन में आ गया है कि अगर ये मौजूदा सियासी बुरहान हल नहीं होता तो फिर खुदा न करे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। क्योंकि सिंध के हवाले से भी सुना जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक ख़ास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अलग से एक तहरीकें चल रही हैं और अब अगर इस पंजाब में ये बहरान काबू नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब क्योंकि ख़ुद पख्तून हैं और इनकी जो हामी अक्सरियत है वो KPK में भी है, तो अब इस हवाले से भी कुछ आवाज़ें उठती हैं कि KPK में हम जो है वो इमरान खान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, जो वो हालात हैं जो बहुत ख़तरनाक पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। इनकी हसासियत का इदराक करते हुए इस सियासी बहरान को हल करना होगा। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो इलेक्शन के इनकाद के हवाले से केस की समाअत थी उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 2 टोक अंदाज में कहा कि गुज़श्ता रोज़ जो उनकी मुलाकात भी हुई थी कुछ आला फ़ौजी हुकाम के साथ, उन्होंने उनके चैम्बर में मुलाकात की थी। अच्छा, चीफ़ जस्टिस की एजेंसियों के हुकाम के साथ इस मुलाकात में मुख्तलिफ़ तज्ज़िये किए जा रहे थे, लोग उसकी मुख्तलिफ़ आराज़ और पेश कर रहे थे और हर कोई अपने अंदाज में उसके अंदाज़े लगा रहा था कि वहाँ ये हुआ होगा, वहाँ ये हुआ होगा, चीफ़ जस्टिस ने ये
کہا ہوگا اور ISI چیف نے یہ کہا ہوگا اور فلاں نے یہ کہا ہوگا، یہ ساری باتیں مفروضے ہی رہ گئے۔ اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اکثر اندر کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایجنسیوں کے چیف نے، ISI چیف نے اور باقی جو ان کے ساتھ حکام تھے، انہوں نے جا کے ملک میں امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی کی فراہمی کے حوالے سے چیف جسٹس کو بریفنگ دی، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت ملک دہشت گردی کا شکار ہے اور فوج آپریشن میں مصروف ہے، اس لیے الیکشن کے انعقاد کے لیے وہ سیکیورٹی فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ جس پر چیف جسٹس نے آج جو سماعت ہے اس دوران رولنگ دیتے ہوئے وہ واضح کر دیا کہ مجھے جو بریفنگ دی گئی ہے کل وہ بہت دیر کر دی، اب فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بعد مجھے بریفنگ دی گئی ہے، اور اگر یہ بریفنگ مجھے فیصلہ آنے سے پہلے دی جاتی تو یقیناً میرا فیصلہ کچھ اور ہوتا، اور اب چونکہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے اس لیے ہم اس سے یو ٹرن نہیں لیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ تھی چیف جسٹس کی واضح کلیئرنس، جس نے ثابت کیا کہ وہاں چیف جسٹس کے چیمبر میں ہونے والی اس ملاقات میں کوئی بدنظمی نہیں ہوئی، کوئی بدشگونی نہیں ہوئی، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ غیر پارلیمانی اقدام وہاں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ایک طریقہ کار کے مطابق ان کو وہاں پہ بریفنگ دی گئی، اور بنتا تھا، ظاہر ہے سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تو سینیریو کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا وہ چیز نہیں دکھا رہا ہوتا جو زمینی حقائق ہوتے ہیں۔ آپریشن کے حوالے سے بھی کچھ ایسی ہی باتیں ہیں کہ فوج جن علاقوں میں آپریشن کر رہی ہے اس کو فوج نے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو فوج نے خفیہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو میڈیا میں پریزنٹ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میڈیا میں اگر یہ خبر آ جائے کہ ہم کل سواز میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ دہشت گردوں تک بھی خبر پہنچانے والی بات ہے، پھر وہ زیر زمین چلے جاتے ہیں، تو پھر اس آپریشن کا کیا فائدہ جو بتا کر کیا جائے۔ تو اس حوالے سے اس بار فوج کی حکمت عملی تبدیل ہوئی اور فوج بغیر بتائے اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہی ہے، اور اس حوالے سے آرمی کے حکام تھے انہوں نے بتایا کہ وہ آپریشنز کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس نے بھی کہا کہ میڈیا میں انہوں نے ان آپریشن کے بارے میں کوئی خبریں نہیں دیکھیں اور سنی پڑھی، تو اس پر ان کو بتایا گیا کہ یہ ہمارے آپریشن خفیہ ہیں اور ان پر ہم تیزی سے کاربند ہیں، جس پر پھر چیف جسٹس کی جانب سے تجویز دی گئی کہ اگر پاک فوج ادھر متاثر ہے تو ایئر فورس یا نیوی کو سیکیورٹی دے دی جائے، اگر یہ دو فورسز بھی نہیں آ سکتی تو پھر ریٹائرڈ فوجیوں کو بلا لیا جائے اور ان کو سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپ کر یہ کام نکلوایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے چیف جسٹس نے یہ واضح کیا کہ ہم جو فیصلہ دے چکے ہیں الیکشن کے انعقاد کا اس سے واپسی ممکن نہیں۔ ہاں ایک راستہ انہوں نے ضرور چھوڑا، انہوں نے کہا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس پر فیصلہ کرتی ہیں اور یہ طے کر لیتی ہیں کہ وہ کب الیکشن ہونے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا طلب کیا، سیاسی رہنماؤں کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور کل 11:30 بجے دوبارہ اس پر سماعت ہوگی اور وہاں تمام سیاسی جماعتوں کا موقف بھی لیا جائے گا۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کل یہ معاملہ صحیح نہیں ہوتا، سیٹل نہیں ہوتا، تو پھر ہم عید کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو عدالت میں طلب کر لیں گے اور پھر وہاں پر یہ سیٹلمنٹ کر لی جائے گی کہ الیکشن کب کروانے ہیں اور سیاسی جماعتیں آیا اس پر متفق ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے ظاہر ہے وہ جماعت اسلامی بھی ایک طرف سے کوششیں کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی بھی یہ چاہتی ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھ جائیں اور APC میں یہ سارا فیصلہ کر لیا جائے اور الیکشن کی تاریخ کا تعین کر لیا جائے۔ آج چیف جسٹس نے بھی یہی بات کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر کوئی راہ حل نکال لیتی ہیں، کوئی راہ عمل نکال لیتی ہیں تو اس پر عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ آج تک کی سماعت تھی۔ اور دوسرا ناظرین، اگر ہمارا جو دوسرا موضوع تھا وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھا۔ شاہ ایران کا بیٹا محمد رضا پہلوی اسرائیل کے دورے پر ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور وہ امریکہ میں مقیم ہے۔ جب انقلاب اسلامی ایران آیا تھا تو اس وقت یہ محمد رضا جو ہے یہ امریکہ میں زیر تعلیم تھے اور یہ وہاں پر کیڈٹ کالج میں پڑھ رہے تھے۔ اب جب وہ انقلاب آ گیا 1989 میں، تو پھر اس کے بعد یہ امریکہ میں ہی رہ گئے اور واپس ایران نہیں آئے، جس کے بعد اب یہ پہلی دفعہ منظر عام پر آئے ہیں۔ امریکہ میں تو ان کی سرگرمیاں تھوڑی بہت چلتی رہتی تھی، لیکن انٹرنیشنل سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی دفعہ کسی ملک کے دورے پر آئے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کا یہ دورہ کیا ہے۔ اسرائیل میں یہ وہاں پر
اسرائیلی حکام سے بھی ملے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ مختلف تقریبات میں بھی انہوں نے شرکت کرنی ہے۔ تو ان کا وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ہم ایران واپس لیں گے، ایران کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ وہ خواب ہیں جو بیچارہ اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہے، اور امریکہ بھی ان کو دلاسے دے رہا تھا کہ یہ انقلاب جو ہے وہ 2 سال بھی نہیں نکالے گا، پھر کہتے ہیں 5 سال نہیں نکالے گا، پھر کہتے ہیں 10 سال نہیں نکالے گا، پھر کہتے ہیں اگلے 10 سال میں یہ انقلاب ختم ہو جائے گا۔ آج 40-42 سال ہو گئے ہیں اس انقلاب کو۔ انقلاب روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور امریکی اور استعماری قوتوں کے خواب چکنا چور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ محمد رضا پہلوی اسرائیل میں بیٹھ کر ایران کے حوالے سے کوئی بات چیت کرتا ہے تو اس کی بات میں کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان کے والد جو تھے وہ امریکہ کے ایجنٹ تھے مشرق وسطیٰ میں، امریکہ نے انہیں تھانے دار بنایا ہوا تھا، تو ان کی وفاداریوں کے بدلے میں انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ ان کو سرکاری پروٹوکول اور پولیٹیکل اسائلم ملی ہوئی ہے، وہاں پر سرکاری خزانے پر یہ وہاں پہ پل رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کھائیں پئیں عیش کریں، ان کی اپنی زندگی ہے، لیکن ایران کے بارے میں اب یہ سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ ایرانی عوام جو ہیں وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ایران نے ایران کی عظیم قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور جب یہ قوم شاہ کی حکومت سے نکل کر اسلامی انقلاب کے دائرے میں آئی تو تب سے ایک خوددار قوم کے طور پر ان کی دنیا میں شناخت ملی۔ تو اس پر ایرانی قوم خوش ہے کہ وہ اس اسلامی انقلاب کی بدولت دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے شاہ ایران نے ایران کو امریکہ کا بغل بچہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ادھر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ بھی کئی برسوں کے بعد پہلی دفعہ اب سعودی عرب پہنچے ہیں، جبکہ وہاں پر فلسطین کے صدر محمود عباس بھی پہلے سے موجود ہیں۔ یوں ناظرین خطے کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے، میرا یہ اندازہ ہے کہ اسرائیل نے یہ محمد رضا پہلوی کو اسی لیے بلوایا ہے اسرائیل کے دورے پر کہ جب مشرق وسطیٰ میں تیزی سے یہ ساری قوتیں متحد ہو رہی ہیں، عرب سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اب فلسطین کے سارے رہنما سعودی عرب میں ہیں، اور سعودی عرب ایران میں، اور ایران سعودی عرب میں، اور مصر، قطر، اردن، اور یہ سارے ایک پیج پر آ رہے ہیں۔ شام بھی سعودی عرب میں، شامی حکام بھی سعودی عرب میں ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک مشرق وسطیٰ میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کا مطلب اسرائیل کا خاتمہ ہے۔ اب یہ تمام ممالک اگر متحد ہوتے ہیں، مسلم امہ میں اتفاق ہوتا ہے، تو یقیناً ایک نجائز ریاست کا وجود پھر قائم نہیں رہے گا۔ تو اسرائیل کو اپنے وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کو بھی اسرائیل کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ ہمارے درمیان جو ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کوئی صلح کا سین بنائے۔ تو اس حوالے سے چینی وزیر خارجہ نے دونوں وزرائے خارجہ سے بات بھی کی تھی گزشتہ روز، اور اس میں انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی تھی چینی وزیر خارجہ کنگ کانگ نے، اور کنگ کانگ نے اس حوالے سے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ہم منصبوں کو کہا تھا علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کر کے کہ چین جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آپ کو ایک میز فراہم کر سکتا ہے، آپ مل بیٹھیں اور آپس میں جیسے ایران اور سعودی عرب ایک پیج پر آ گئے ہیں تو آپ بھی ایک پیج پر آ جائیں، تاکہ خطے میں امن قائم ہو اور پھر ترقی ہو۔ تو اس حوالے سے ناظرین میرا جو ذاتی تجزیہ ہے اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے کسی بھی ملک میں۔ عرب ایون جو اسرائیل کو اپنا دوست سمجھ رہے تھے، اب انہوں نے بھی اپنی رائے تبدیل کر لی ہے، اور وہ بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کے لیے اس کے ساتھ تعاون کسی طور بھی نہیں بنتا۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔